बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ट्रूथ के साथ अब्दुलसलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं कि जब तक कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का दस्ता ना हो तो उस वक्त तक आप कुल्हाड़ी से लकड़ी को या किसी दरख्त को आप काट नहीं सकते हैं। जो सामने तो अगर आप इस बात को अगर देखेंगे तो एक आम सी बात है, इसमें कोई जो है वो आपको कोई ऐसी गहराई नज़र नहीं आती है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा गहराई में जाके देखते हैं तो आपको जो है इसमें बड़ा गहरा फ़लसफ़ा नज़र आता है। और वो फ़लसफ़ा क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक कि बिरादरी के अपने लोग आपके ख़िलाफ़ गद्दारी ना करें या आपके ख़िलाफ़ खड़े ना हों, तब तक किसी दूसरी बिरादरी के लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चूँकि दस्ता जो होता है वो लकड़ी की बिरादरी का होता है, तो जब लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता जो है उसमें डाल दिया जाता है तो लकड़ी के दस्ते की वजह से अपनी बिरादरी यानी वो लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है, उसको काटता है, दरख्तों को काटता है। तो यही चीज़ जो है इंसानों पर भी अप्लाई होती है। यानी आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आपके शोबे के अपने लोग आपको नुकसान न पहुंचाना चाहें तो कोई दूसरा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी जो है चूँकि आजकल हालिया जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान हैं उनका जो है वो चूँकि ताज़ा जो है वो ख़त सामने आया है, जिससे ये पता चलता है कि ये जज साहिबान जो हैं ये पिछले तकरीबन कोई 1 साल से जो है सख्त दबाव का शिकार हैं और इनको बार बार जो है वो यानी धमकियां भी मिलती हैं, इनके रिश्तेदारों को अगवा भी किया गया है, उनको टॉर्चर भी किया गया है, इनकी जो है प्राइवेट लम्हात की वीडियोस भी जो है इनके घरों में कैमरे लगा के बनवाई गई हैं, जिनकी वजह से इनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ गई हैं, जो इन्होंने ख़त अभी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। और इसमें पुराने खतूत का हवाला भी दिया है जिसमें इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका जो है वो यानी साथ जो है वो पुराना रिकॉर्ड भी लगाया है कि इनको हम ऑलरेडी पहले भी इन्फॉर्म कर चुके हैं, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असल में किस्सा शुरू होता है जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी से। जस्टिस शौकत सिद्दीकी आज से तकरीबन 6 साल पहले गालिबन 2018 में जो है उन्होंने एक जो है वकीलों से बात करते हुए यही बात की थी कि भाई जो है बेंच जो है वो एजेंसियां बनवाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालती हैं और उनको जो है उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाती हैं। तो ये जब बात उन्होंने की तो उनको जो है वो फिर हटा दिया गया था। तो उस वक्त तो हाई कोर्ट का कोई जज उनके सामने खड़ा नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि जब तक आप जो है यानी खड़े नहीं होते हैं इकट्ठे किसी हक के लिए तो फिर एक एक बंदे को जो है निशाना बनाया जाता है। तो वो 6 साल तक जो बाकी जज साहिबान हैं वो जैसा तैसा करके जो है वो यानी जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या जहाँ से भी प्रेशर आता था वो प्रेशर जो है वो लेते रहे हैं और अपने फ़ैसलों को जो है वो मुतनाज़ा बनाते रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि जो है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में तो खैर कोई एज सच किसी जज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाला गया, लेकिन जो ही उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो फिर आपने देखा कि जजों के ऊपर जो प्रेशर डाला गया वो जो है सामने आना शुरू हो गया, जिसमें आपने देखा कि मुज़ाहिर हुसैन नकवी साहब को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन को जो है उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसी तरीके से जो है लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं उन्होंने भी जो है इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़े में उन्होंने जो है वो ऐसे अशआर लिखे जिनसे साफ वाज़ेह होता है कि भाई उनको कितना जो है दबाव में लाया गया और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने की कोशिश की गई। इसी तरीके से जो है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार धमकी दी थी कि अगर जो है मुझे प्रेशराइज़ करना जो है वो करना है तो जो है मैं प्रेशर में फ़ैसले नहीं करूँगा, बल्कि इससे मैं बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे के तो घर चला जाऊँगा। तो ये जो है जो प्रेशर का जो सिलसिला है ये जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तब से ये सिलसिला जारी है।
اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ 6 جج صاحبان جن کو جو ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، جن میں جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ، تو انہوں نے جو ہے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ یعنی انہوں نے جو ہے جو کہ آلریڈی سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے جو ہے چیف جسٹس صاحبان کو اطلاع دینے کے باوجود بھی ان کے اوپر سے جب پریشر جو ہے وہ نہیں ہٹایا گیا بلکہ پریشر بڑھتا رہا، تو اب انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے وہ ساری چیزیں لکھ کے اور پرانے جو خطوط تھے یا جو کرسپونڈنس تھی وہ ساتھ لگا کے تو اس کو ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے اوپر جو پریشر کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اور ان سے مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، اگر ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان پر پریشر ہے تو پھر آپ لوور کورٹس کی تو آپ جو ہے یعنی بات ہی کرنا بے مقصد ہو گیا کہ جو عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سول کورٹ میں یا جو ہے سیشن کورٹ میں ہوئے ہیں تو ان میں کیا ہوا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، 18 گھنٹے کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ ایک بات تو واضح ہے کہ یعنی یہ پریشر جو ہے یہ بھی اپنی برادری کی غداری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی اگر جو ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں یا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں اگر وہ ان ججوں کے جو ہے پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ جو ہے ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا ان کو جو ہے پریشرائز کر سکتا ہے، کیونکہ جو اگر آپ کا جو آپ کا باس ہے اگر وہ آلریڈی پریشر میں آ چکا ہو اور وہ کمپرومائزڈ ہو چکا ہو تو پھر آپ کو مجبور کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں جو فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے دیے ہیں وہ ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ کسی اور کی لائن پہ چل رہے ہیں، حق اور انصاف کے جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی صاحب جو ہے جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف وہ بھی ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے یعنی قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھ کے کہیں اور سے ڈکٹیشن لے کے اور پھر اپنی بھی جو ہے ان کی جو پی ٹی آئی کے خلاف گرج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے دیے ہیں اور بے تحاشا نقصان پہنچا ہے۔ اچھا اب جو ہے اس پہ کیا کارروائی کیا ہوئی ہے یا یا کارروائی کیا کریں گے، تو قاضی صاحب نے جو ہے ایک فل کورٹ جو ہے وہ یعنی ججز کا ایک میٹنگ کال کی اور اس میں سے جناب یہ فیصلہ کروایا کہ جناب پرائم منسٹر سے جو ہے ملاقات کر کے تو اس کا کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو فارم 47 کے ہیں، فارم 45 پہ تو وہ ہارے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی فارم 47 والا ہے، یعنی وہ جعلی ہیں، وہ بیسیکلی بوٹ چاٹ کے جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ اب جو ہے قاضی صاحب جو کہ ایکسٹینشن کے خواہاں ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ پیروں پہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے یعنی اپنی ایکسٹینشن لینے کے چکروں میں جو ہے شہباز شریف صاحب سے مل رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے، جو ایجنسیز کی طرف سے جو دھمکیاں آ رہی ہیں یا جس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہی کلہاڑی کی لکڑی والی مثال ہے کہ یہ اپنی ہی برادری کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ یعنی اوپر سے دکھا رہے ہیں کہ جناب وہ کارروائی کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی انہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دینی ہے، کوئی ایک آدھ جو ہے ایسا انکمپیٹنٹ قسم کا جو ہے وہ کمیشن بنا دینا ہے یا ایک آدھ ایسا جو ہے وہ بندے کو جو ہے اس کی انویسٹیگیشن دے دینی ہے کہ جس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ان سے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ سب کمپرومائز لوگ ہیں، یعنی جو آپ کا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، آپ کے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں اور آپ کے جو موجودہ پرائم منسٹر فارم 47 والے شہباز شریف ہیں اور ان کا جو مینڈیٹ ہے یہ سب جو ہے 2 نمبر مینڈیٹ ہے، تو ان سے آپ کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھیں کہ یہ جناب کوئی ایسی کارروائی کریں گے جس کی وجہ سے جو پاکستان کی جو یہ جو ہے معزز جج صاحبان ہیں ان کو کوئی تحفظ ملے گا، بلکہ عین ممکن ہے
کہ انہی کے خلاف جو ہے کسی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے کہ انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑے ادارے کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی سازش کی ہے. یہ عین ممکن ہے کیونکہ پاکستان میں ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں سے جو ہے عوام کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں. یہ عوام کی آنکھیں ویسے پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, عوام کو پتہ تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کا کوئی ڈاکومنٹڈ جو ہے پروف یا کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھی. اب یہ ڈاکومنٹڈ پروف آ گیا ہے اور یہ ایویڈنس جو ہے آنے والے وقتوں میں بھی جو ہے استعمال ہوگی اور اس سے جو ہے پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی. تو میری نظر میں یہ ایک امید کی ایک ایسی کرن ہے کہ جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے آنے والے وقتوں میں جو ہے بہت فائدہ ہوگا اور عدلیہ کی آزادی میں جو ہے بہت مددگار ثابت ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ولن ہیں, آپ کے جو کرپٹ جو ہے جج صاحبان ہیں, یا آپ کے جو کرپٹ جرنیل ہیں, یا آپ کے جو کرپٹ پولیٹیشنز ہیں, جو ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے یا ان کا جو مافیا ہے, جنہوں نے یعنی شروع دن سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, تو ان کا جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ گیا ہے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ بیسیکلی جو ہے پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں اس کی تشخیص ہو گئی ہے, ڈائگنوسس ہو گیا ہے, اور اب جو ہے اس کا علاج کرنا باقی ہے. اور ڈائگنوسس کیا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ بڑی مشہور کہاوت ہے, اکثر جو ہے میں سنتا رہتا ہوں, کچھ لوگ جو ہے ٹی وی پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے 5 جینز ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی بربادی میں جو ہے اپنا رول پلے کیا ہے. اور وہ کون سے 5 جیم ہیں؟ ان میں سے جو ہے سب سے پہلے جو کرپٹ جنرلز ہیں جو ہے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, اور آپ تاریخ دیکھ لیں کہ پاکستان کے کتنے جنرلوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آپ کے کرپٹ جج صاحبان ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, جن میں جو ہے آپ کو پتہ ہے بھٹو کی پھانسی سے لے کر جو ہے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. پھر تیسرا جیم جرنلسٹ ہیں, یعنی جو اپنا قلم بیچتے ہیں, یہ جو صحافی حضرات ہیں, یہ جو ہے ہمیشہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے قومی مفاد کو جو ہے یہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو آپ کا جو کرپٹ جاگیردار ہیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور بعد میں اسمبلی میں پہنچے, تو انہوں نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اور جو 5واں جیم ہے وہ ہے جاہل جہادی, ان کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرتا, وہ آپ خود ہی جو ہے اس کا جو ہے نتیجہ نکال لیجیے گا. لیکن بہرحال جو کنکلوژن ہے میرا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے 13ویں سپارے میں جو ہے ایک آیت ہے, غالباً سورہ الرعد کی آیت ہے, آیت نمبر 11. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. تو اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہو چکی ہے. یعنی انہوں نے 8 فروری کو جس طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دی ہے, تو انہوں نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب جو ہے چونکہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی حالت بدلنے کا, تو مجھے پوری جو ہے یعنی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اب جو ہے پاکستان کی حالت بدلے گی اور پاکستان ضرور سدھرے گا. اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اشفاق احمد صاحب نے جو ہے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا کرم جس شخص پہ اللہ کا کرم ہو اس شخص سے آپ نے پنگا نہیں لینا ہے, کیونکہ اگر جو ہے کرم والے شخص سے اگر آپ نے پنگا لیا تو آپ تباہ ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر اللہ کا کرم ہے. اس شخص کے اوپر 3-4 دفعہ قتل کے جو ہے حملے ہوئے, اس شخص کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, اس شخص کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے, اس شخص کے اوپر جو ہے 2 نمبر جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوئیں, اور آج جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس شخص کے اوپر, اور ساری گواہیاں جو ہیں اس کے حق میں آ رہی ہیں کہ وہ تمام جو کیسز تھے وہ جعلی تھے, وہ تمام سزائیں جعلی تھیں, سائفر کا کیس جعلی, عدت کا کیس جعلی, اور اس کے علاوہ جو ہے توشخانہ کا کیس جعلی, جنہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں ان سے کسی نے نہیں پوچھا اور گھڑی قانونی
طریقے سے لے کر اس کو بیچ کے جو ہے وہ بھی روڈ بنوایا گیا تو ان کو جو ہے اس میں سزا دی گئی. تو لہٰذا جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے اور بہت جلد بدلیں گے. آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے, دعا کرنی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اپنا جو ہے بہت بہت خیال رکھیے گا, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو جناب, اللہ حافظ.